हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बॉस, मेरा नाम मोहम्मद शकील है। हम अबू धाबी से बोल रहे हैं, अबू धाबी यूएई से। मैंने आपका नेट में आपका नंबर देखा, मैं सोचा मैं आपसे बात करूँ फोन करके। हेलो जी जी बताइए। भाई, मैं भी अहले हदीस हूँ और मैं आपका ठीक है। वीडियो वो एक्शन रिएक्शन जो है उसमें मैंने देखा, बहुत सारा वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी बात आपने कहा है और आपकी जी वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी और जी मैं भी अहले हदीस हूँ, बहुत पहले से अल्लाह का करम है, बहुत की शिरक बिदअत से निकल करके किताब और सुन्नत की तरफ है। लेकिन एक जी। मेरा दोस्त है बॉस, मेरे साथ यहाँ काम करता है, तो हम्म। उसको मैं बड़ी समझाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं आपसे थोड़ा मुज़ाकरा नहीं कर सकता उसके, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। और हम्म। आप जितना अच्छा तरीके से सफाई से बात कर लेते हैं, लोगों को समझाएं, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा, बहुत इम्प्रेशन है मेरे साथ से इससे। लेकिन ये एक सवाल मेरे से करता है, एक मेरा दोस्त है, उसको भी अच्छा इल्म है, लेकिन वो एक सवाल किया मेरे से, उसका जवाब मेरे हम नहीं दे पाए सही तरीके से। तो सवाल ये है कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मस्जिद नबवी में उन्होंने देखा कि कुछ लोग अलग अलग जमात बना करके ऐसा क़यामुल लैल या तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। तरावी तो नहीं है, कुछ नमाज अदा कर रहे हैं। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक इमाम बना दिए उनमें से और सबको एक साथ इकट्ठा करके बोले कि सब इनके पीछे नमाज पढ़ो। तो ये उसका कहने के मुताबिक है कि ये बिदत है। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने भी एक बिदत शुरू किया और बुखारी के हदीस भी दिखा करके बोलता है कि ये नई बिदत को उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने भी शुरू किया। वो कहे कि एक नई बिदत मैंने आज इजाद किया है, क्या अच्छा है कि मैं एक आज नई बिदत शुरू किया था। इसके ताल्लुक से कुछ अगर है तो आप बता सकते हैं कि उसको हम कैसे समझा सकें इस बारे में। भाई, ये जो बरेलवी लोग होते हैं, जाहिल कज्जाब मक्कार टाइप के लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं जो बिदत होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है बिदते अपना और एक सैया बिदत सैया। और एक होती है हाँ। बिदते हसना। तो मतलब जो बिदत सैया होती है यानी कि बुरी बिदत, उससे अल्लाह के नबी हम्म, ने रोका था। लेकिन जो ये हम्म, बिदत हसना है यानी कि अच्छी बिदत करना जायज है। और अच्छा। भाई, जब हम लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदतिन जलाला, यानी कि तमाम ठीक के है। तमाम, मतलब जो भी मेरे भाई दीन में नया काम इजाद होता है, तमाम भाई वो बिदतें हैं। और हर बिदत का आपको मेरे भाई जो ठिकाना है वो जहन्नम के आगे है। जानना है। ठीक है। तो अल्लाह वो के लोग रसूल हर कहते हैं खुतबा में यानी कहते कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को एक इमाम के पीछे, मतलब भाई, उन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो उन्होंने भी तो कहा कि हाँ भाई ये बिदत है। तो यानी कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके नजदीक मेरे भाई वो हो गए, बिदती हो गए हाँ। और फला हो गए, यस धमा हो यस गए। यस। तो सही बात। देखिए, और असल बात ये होती है। इसे वो बुखारी के एक हदीस भी दिखाया बहुत। हाँ हाँ, नेमल बिदत, उसमें हाँ। अल्फाज है नेमल बिदत। तो देखिए, एक्चुअल बात ये है कि साहबा इकराम की जो मेरे भाई, मतलब जो आम बोलचाल की जो भाषा थी भाई, वो अरबी थी। ठीक। तो वहाँ पे जो उन्होंने इस्तेमाल किया है बिदत का अल्फाज, वो मेरे भाई इस्तिलाह में भाई वो नहीं है, लुगत में है। यानी कि वो उनका जो माना है लुगवी माना है। अच्छा। आप समझे? हम्म, देखिए, बिदत की मेरे भाई जो उसके माने होते हैं, दो माने होते हैं। एक होता है लुगवी और एक होता है इस्तिलाही। अच्छा। लुगत में माना होता है बिदत का कि नया काम इजाद करना या आविष्कार करना या इन्वेंशन करना। ठीक। तो ये तो इसका माना हो गया। इस्तिलाही माना होता है यानी कि दीन में जो इसकी तारीफ होती है। तो दीन में जो बिदत की तारीफ है भाई, वो ये है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, उस काम को अगर आज के दौर में कोई सवाब की नियत से करता है तो वो मेरे भाई बिदत है। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मेरे भाई कयामुल लैल या तरावी, इसकी जो मेरे भाई जमात कराई, क्या ये वाकई नया काम है दीन में, या इसकी जो
اصل اور بنیاد بھائی جو دین اسلام میں ہے بھائی وہ موجود ہے. تو جب ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے اللہ کے نبی کے دور میں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو 3 راتیں ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ٹھیک. اور چوتھے دن آپ اس لیے باہر بھائی نہیں آئے کہیں اللہ تعالیٰ امت کے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے. اور یہ کام اس کے بعد پھر بند ہو گیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ہاں سب لوگ بھائی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر کے کہا کہ نعم البدع، یعنی کہ ہاں یہ اچھا کام ہے. اب یہ کون سی میرے بھائی دین میں ہو گئی بدعت؟ یہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ کوئی اس کو بدعت ثابت کر دے تو ہم مان لیں گے اچھی بدعت تھی. تو بس اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور اللہ کے رسول یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم آ کر کے پھر امامت کریں گے تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز فرض ہو جائے، اور اس ڈر سے اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ ایسا کام کیا تو یہ تو بدعت ہوا. اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے اللہ کے نبی بھائی وہ شارع تھے ٹھیک. آپ کے اوپر جو میرے بھائی دین تھی شریعت تھی بھائی وہ نازل ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے جب بھائی 3 راتیں صحابہ اکرام کو مطلب اپنے ساتھ میں جماعت کے ساتھ بھائی نماز پڑھائی، چوتھے دن آپ اس لیے باہر بھائی نہیں آئے کہیں اللہ تعالیٰ امت کے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے. لیکن جب سورہ مائدہ کی آیت بھائی نازل ہو گئی کہ آج ہم نے اس دین کو بھائی کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، تو کمپلیٹ ہو گیا. اب اللہ کے نبی کے جانے کے بعد وفات کے بعد اب کوئی دین میں بھائی کوئی چیز نہ تو ہم ہٹا سکتے نہ ہی بھائی بلا سکتے ہیں ٹھیک. تو اب ہم چاہیں تو میرے بھائی جماعت کے ساتھ پورے سال ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ فرض ہو ہی نہیں سکتا. جب تک اللہ کے نبی تھے تب تک بھائی یہ اندیشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا تو فرض کر دیتا کیونکہ بھائی جو شارع تھے شارع بھائی وہ اس وقت تھے موجود تھے. لیکن اب شارع ہی نہیں ہے تو اب چاہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کو اسٹارٹ کروا دیں یا بعد میں آج کے دور میں اگر کوئی اسٹارٹ کرا دے تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ فرض ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی کا 3 دن کا عمل وہ ہم تمام زندگی کر سکتے، وہ ہمارے لیے حجت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی نے تو خالی 3 دن پڑھا، آپ بھائی 30 دن کا ہی کلپ پڑھتے ہو. تو ان کو اصول بھائی نہیں پتا ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ ہم میرے بھائی ہمیشہ کر سکتے ہیں. اب اللہ کے نبی بھائی وہ بیٹھ کے پانی پیتے تھے تو اب ہم بھی بیٹھ کے پانی پیئیں گے نا. اب ہم ایسا تھوڑی نہ کہیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی نے ایک بار بیٹھ کے پانی پیا تو ہم بھی مطلب خالی ایک بار بیٹھ کے پانی پئیں گے. نہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی بیٹھ کے پانی پیتے تھے، بھائی ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی یہ سنت ہے، اب ہم زندگی بھر میرے بھائی اپنا بیٹھ کے پانی پیئیں گے. اسی طریقے سے 3 دن جو میرے بھائی جماعت کے ساتھ جو رات کی نماز ہوئی تھی وہ صحابہ اکرام نے ساتھ میں پڑھی 3 دن. چوتھے دن سب لوگ بھائی انتظار کرتے رہے مسجد میں لیکن اللہ کے نبی نہیں آئے. بعد میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس رات کی نماز کو فرض نہ کر دے. لیکن اب اللہ کے نبی تو حیات ہے ہی نہیں تو اب تو نماز فرض ہو نہیں پائے گی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کروا دیا اور اس کو کہا کہ بھائی یہ اچھا نیا کام ہے. انہوں نے یہ بات کہا کہ یہ نیا بدعت میں نے شروع کیا ہے ایسا. دیکھیے لغت میں بات وہاں پہ ہو رہی تھی لغوی معنی میں ٹھیک ہے. ہاں لغت اب بھائی دیکھیے ان لوگوں کی بھاشا ہی عربی تھی ٹھیک. اب وہاں پہ اگر مطلب کوئی بھائی وہ نیا کام ایجاد کرنا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ وہ لوگ بھاشا میں عربی کا استعمال کریں گے اور عربی میں ہی اس کو بولتے ہیں بدعت ٹھیک. اس کو دلیل بنایا ہوا نا بہت سے لوگ بریلوی لوگ ایک دم دلیل بنایا ہوا مضبوط دلیل بنایا ہوا. اس کو مضبوط دلیل ہے لیکن میرے بھائی وہاں پہ فرق ہے نا مطلب بھائی وہ لغوی مانے کا اصطلاحی مانے کا. بھائی جو بریلوی ہے بھائی وہ تیجا 40واں چھٹی چلا کنڈے برسی 11ویں 12ویں عید میلاد اور یہ شب برات یہ سب میرے بھائی
کیا سمجھ کے بھائی وہ بناتا ہے؟ بھائی وہ دین سمجھ کے بناتا ہے یا بھائی وہ دنیا سمجھ کے بناتا ہے؟ اگر وہ دنیا سمجھ کے بنا رہا ہے تو وہ کہے گا لغوی معنی میں بھائی اپنا مناتے ہیں، اور اگر وہ دین میں منا رہا ہے تو وہ کہے گا نہیں بھائی یہ ہم ثواب کی نیت سے منا رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اصطلاحی معنی۔ تو دین میں نیا کام کرنا بدعت ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین میں ہر وہ نیا کام بھائی وہ گمراہی ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ یعنی کہ آپ نے اچھی بدعت کی بھی میرے بھائی جڑوں کو کاٹ دیا۔ اور میرا بریلویوں سے بھائی یہ سوال ہے، اچھی بدعت کرنا جائز ان کے نزدیک، یعنی کہ جو کام شریعت سے نہ ٹکرائے اور اس کام کو اگر ہم کریں ثواب کی نیت سے تو یہ اچھی بدعت ہے ان کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک۔ ٹھیک، تو اب اگر میں کہوں کہ حنفی لوگ بھائی عید کی نماز سے پہلے اذان دیں، یہ بھی تو اچھی بدعت ہے، کیوں نہیں کرتے اچھی بدعت؟ بھائی اذان کتنی مطلب وہ آئیے اہمیت آئیے، فضیلت آئیے کہ اذان کی آواز سن کے میرے بھائی شیطان بھاگ جاتا ہے، تو عید کی نماز سے پہلے اذان دے۔ فجر کی یہ لوگ پڑھتے ہیں 2 رکعت فرض، تو فجر کی کم سے کم 8 رکعت پڑھیں فرض۔ بھائی زیادہ رکعتیں پڑھیں گے، زیادہ اس میں سورہ فاتحہ ہوگی، زیادہ اس میں قاعدے ہوں گے، زیادہ اس میں رکوع ہوں گے، زیادہ اس میں سجدے ہوں گے، تو الحمدللہ زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ اچھی بدعت کر لیں۔ تو وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت فرض کی ہے فجر کی، تو تا قیامت تک ہم کو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ تو اب اگر میں نہیں اڑ جاؤں اپنی بات پہ کہ نہیں میں نے اگر 2 رکعت فرض کی جگہ اگر میں نے 5 رکعت فرض پڑھ لی تو اس میں کیا برا ہے بھائی؟ یہ بھی تو اچھی بدعت ہے، اچھا نیا کام ہے بھائی، عبادت ہی تو کر رہے ہیں۔ تو یہ سب میرے بھائی مغالطے۔ ہاں بات صحیح ہے، ان لوگ کا تو پورا دین قیاس اور اجماع پہ ہے، ٹکا ہوا کتاب و سنت سے لوگ دور دور سے واسطہ نہیں ہے، تو صحیح بات ہے۔ اور ایک میرا دوست بڑی قریبی دوست ہے، اس کا بھی ایسا ہی سوال بے توکا سوال رہتا، مطلب ایسا سوال ہے کہ کبھی آدمی سوچ نہیں سکا۔ ان لوگ ایک سوال کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، بول رہا ہے کہ اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ کیا ہے۔ تو ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس بات پہ تو اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہے مطلب ہے، ابھی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کے پہلے تھے ابھی نہیں ہے، ابھی بھی ہیں، مطلب ہمارے لیے بھی ہیں، سب کے لیے بھی ہیں، اور ابھی بھی اللہ کے نبی ہیں، اور تا قیامت تک بھائی اللہ کے نبی ہی رہیں گے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مطلب بھائی پوزیشن سے ہٹ کے معاذ اللہ وہ اللہ بن جائیں گے، ایسا تو کہیں نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کیوں انکار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ابھی حیات سے نہیں ہے، اللہ کے رسول یہ ہے پردہ کر گئے ہیں، لیکن ان کو سب خبر ہے، ابھی مطلب ابھی بھی رسول ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس طرح کا بے تکا سوال ہے، مطلب یہ کلمہ کو نکال کر کے اس کا معنی کو لے کر کے اس سے کیا ثابت، مطلب اب اس کا کیا جواب دیں، ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ جواب 2 ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی آسان جواب ہے۔ پہلی چیز تو میرے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو ترجمہ ہے وہ خالی اتنا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، بس وہاں پہ ہے اور ہیں۔ عربی میں یہ استعمال ہی نہیں ہوتا صیغہ، آپ سمجھ رہے؟ عربی میں ہے اور ہیں یہ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو میرے بھائی لوگوں نے ہندی میں یا اردو میں اس کو میرے بھائی سمجھنے کے لیے کر دیا ہے۔ عربی میں ہیں اور ہیں یہ دونوں چیز میرے بھائی استعمال ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ نے یہ تو ہو گیا میرے بھائی عربی کا علم جو ان جاہلوں کو ہے نہیں۔ اب دوسرا آتا ہے کہ مان بھی لیا جائے کیا اس کا میرے بھائی جو ترجمہ ہے، اگر ہم کر رہے ہیں کہ جو محمد ہیں ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں، تو اب ان کا معنی ہے ہیں تو اس کا مطلب زندہ ہیں، ٹھیک۔ تو اب اگر میں کہوں کہ جو بھائی یہ مہاتما گاندھی ہیں یہ بھارت کے راشٹر پتا ہیں، تو اب کیا معاذ اللہ کیا مطلب وہ ہیں، مطلب ہیں کا مطلب کیا ہمارے سامنے ہے؟
दुनिया है जिंदा में। भाई ये तो एक भाषा है, आप समझ रहे हैं? जैसे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, ये तो हम कहेंगे नहीं थे, अगर हम थे कहेंगे तो पब्लिक हमको मानने लगेगी, ठीक है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, आज भी हैं, लेकिन इसका मतलब भाई ये नहीं है ना कि वो जिंदा हैं। कोई चीज का होना है, ये तो हम खुद ही कह रहे हैं ना कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के पैगंबर और बंदे हैं, बिल्कुल हैं, और ता कयामत तक रहेंगे। लेकिन इसका माना ये मेरे भाई किसी भी अहले सुन्नत ने आज तक नहीं लिया कि इस दुनिया में जिंदा है। भाई हमारा तो ईमान अकीदा ये है कि हमारे अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा हैं। कैसे जिंदा है हमको नहीं पता भाई, वो बरज़की भाई वो जिंदगी है, ठीक है, अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में। हाँ। लेकिन अब ये नहीं है कि अब हम कलमे का मेरे भाई तर्जुमा कर दें कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और पैगंबर हैं, नबी हैं, रसूल हैं। तो है का माना है यानी कि दुनिया में है। तुम लोग वहाबड़े लोग हो, तुम लोग तो कहते हो कि नबी है ही नहीं, तो कलमे में तुम बता रहा है। अब हम किसकी माने, है कि है माने या तुम्हारी माने कि नहीं है? तो हम तो कहते हैं अल्लाह के नबी इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ साफ मेरे भाई खुतबे में अपने कह दिया था बुखारी में कि जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे वो ये जान ले कि अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को मौत नहीं आती। और जो लोग मोहम्मद की इबादत करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग ये जान लें कि मोहम्मद मर चुके हैं, आज इंतकाल करते हैं, मर चुके हैं, मौत आया है। अफा इमाता, अगर वो मर जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, तो ये जो मौत का अल्फाज है ना, ये लोग सोचते हैं नबी की शान के साथ मतलब तौहीन है, गुस्ताखी है। अरे अल्लाह ताला ने मौत का इस्तेमाल किया है कि भाई उनको भी मौत आई है, ए नबी आपको भी मौत आना है। तो मौत तो एक मेरे भाई एक मतलब हकीकत है ना, कोई गाली थोड़ी ना है। या अगर हमारे नबी को मौत आ जाएगी तो क्या माज़अल्लाह हमारे नबी की जो अहमियत है क्या भाई वो कम हो जाएगी? ये तो मेरे भाई बेसिक भाई ये रूल है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 में साफ साफ कहा है ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, भाई हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो हम मानते हैं कि मेरे जो नबी थे भाई वो बेजान नहीं थे, जानदार थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जान थी। तो जान है तो मौत तो आएगी ना। अब जो लोग कहते हैं नहीं मौत मौत ना कहो, पर्दा कर गए, यानी कि माशाअल्लाह वो क्या मेरे नबी को बेजान मानते हैं क्या? ये सब मामला है। इसलिए अरबी में जो ये है मेरे भाई इस्तेमाल ही नहीं होता है। वहां पे मेरे भाई बात स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक, मोहम्मदुर हाँ रसूलुल्लाह, अच्छी बात है, बात खत्म। अच्छी बात है आपको भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक पर्सनल सवाल पूछ रहा था बॉस, क्या है कि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो आपका देखा, आपका वीडियो नहीं था वो, आपका आवाज में कोई दूसरा वो बरेलवी लोग डाला है, ऐसा कुछ मैं देखा। देखिए एक्चुअल बात ये, देखिए हम आपके सवाल करने से पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, एक मिनट आपको बता दे रहे हैं एक लाइन में, क्योंकि ऑफिस भी हमें जाना है। मैं ये कह रहा था मेरे प्यारे भाई, मेरे नाम से इस समय, ठीक है, पर डे 4 से 5 वीडियो भाई अपलोड होते हैं, जिनमें ये मतलब एक कंडीशन होगी 3 कि या तो 2 लोग बात कर रहे होंगे उसमें हमारा नाम भाई इस्तेमाल हो रहा होगा कि हाँ वो अफ्फू खान जाहिल है, अफ्फू खान को तो बात नहीं करना आता, तो उसका टॉपिक भाई मतलब भाई ये लोग दे देते हैं अफ्फू खान की धुलाई अपनों के हाथों, यानी कि उसमें ना मेरी आवाज है ना मैं वहां पे मौजूद हूँ और मेरे पीठ पीछे बात हो रही है। एक तो इस टाइप से आपको, हाँ एक तो इस टाइप से बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो आया अफ्फू भाई, ये बता रहे हैं भैया, आपको बताने जा रहे हैं। और दूसरे टाइप से ये होता है कि या तो हमें कोई फोन करता है और उसमें मेरी आवाज को एकदम भाई वो कम कर देता है और अपना ही मेरे भाई बोलते जाता है, बड़बड़ाता जाता है, सवालों की दुकान खोल देता है और उसके बाद ऑडियो को अपलोड कर देता है कि हाँ देखो भैया
یہ تو بھاگ گیا ہے، اس کے اوپر جواب نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ میرا جو میرے بھائی کمپلیٹ جو میری آڈیو ہے اس میں سے کسی ایک پارٹ کو لے کے کاٹ کے بھائی وہ آؤٹ آف کانٹیکٹ پیش کرتا ہے. جیسے ایک مطلب بریلوی نے ایک میسج ہم کو بھیجا تھا واٹس ایپ پہ کہ افو خان کی ماں مطلب معاذ اللہ رنڈی ہے اور وہ حرامی ہے. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بھائی یہ تم نے کون سا میسج ہم کو بھیجا ہے؟ کہہ رہا کون سا بھیجا ہے، پڑھ کے بتاؤ. میں نے کہا جو تم نے ابھی بھیجا ہے پڑھو نا. کہہ رہا تم پڑھو. تو میں نے پڑھ کے اس کو بتایا کہ تم نے بھیجا ہے کہ افو خان کی ماں مطلب بھائی اس ٹائپ سے ہے اور افو خان حرامی ہے. تو میری اتنی بات کو کاٹ دیا اور کاٹ کے اپلوڈ کر دیا کہ افو خان نے قبول کر لیا کہ بھائی وہ حرامی ہے. اب بتائیے. جیسے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بات کو کاٹ کے توصیف الرحمان صاحب کا بات کاٹ کر کے وہ جو بس تو میرے بھی یہی سب ہو رہا ہے. ہم تو کھلا چیلنج کرتے ہیں، کوئی علامہ بھی ان کا ہو علم کے میدان میں بات کرے. میں بھی اہل حدیث اللہ کرم سے بہت پہلے سے ہے، میں سن 2000 سے اہل حدیث ہے، اللہ کرم ہے. لیکن اتنا علم نہیں تھا. لیکن ہم جمشید پور کے رہنے والے ہیں، وہ ٹاٹا نگر جمشید پور جھارکھنڈ میں آتی ہے. اچھا. وہ ادھر ایک عالم صاحب ہیں، تو ان سے بڑی متاثر ہو کر کے میں بھی پہلے بریلوی تھا، جماعت میں بھی گیا، بریلوی تھا ہی سب. وہ سب سے دیکھ داکھ کر کے پھر اہل حدیث الحمدللہ ابھی تو میں بہت کچھ جانتا ہوں اللہ کرم سے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ باس میں آپ کا ویڈیو جو دیکھا اس میں یہ تھا کہ آپ رو کر کے کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا بہت بڑا آزمائش میرے اوپر آیا ہے، میرا گھر برباد ہو گیا. ویڈیو ابھی کا نہیں ہے، وہ 1.5 سال پہلے کا ہے. اس سمے تھوڑی مطلب پریشانی تھی تو ایک بھائی نے میرے پاس فون کیا. میں نے سوچا کہ بھائی وہ مطلب بھائی اہل حدیث ہے. تو میں اس سمے بھائی میں رو رہا تھا، ٹھیک ہے، سجدے میں تھا. اچانک اس کا فون آ گیا، میں نے اٹھا لیا. تو میں ایک انسان ہوتا نہیں ہے کہ مطلب جب بھائی وہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے، تو سامنے والے اپنے مطلب بھائی جو دینی بھائی ہوتا ہے اس کو سمجھ کے اپنی مطلب بھائی پریشانی بتاتا ہے. تو وہی میں نے اس کو بتایا. اور وہ آڈیو کافی لمبی ہے، اس میں تو بیچ میں خالی مطلب تھوڑا سا مطلب عجیب سا موڈ ہو گیا تھا. اب بعد میں پتا چلا کہ جس سے میری بات ہوئی تھی وہ تو میرے بھائی مطلب وہ تھا مقلد تھا. اب اس نے بیچ کی اتنی میری مطلب بھائی وہ رونے والی جو آڈیو تھی اس کا اس طریقے سے استعمال کیا کہ افو خان پر اللہ کا عذاب. ٹھیک. تو یہ سب بھائی ہوتا رہتا ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. میں یہ بات پوچھنے کے لیے کلیریفیکیشن کے لیے میں آپ کو فون کیا. بہت یہ میں ابو دھابی سے فون کر رہا میں آپ کو یہ کلیریفیکیشن کے لیے، کیونکہ یہ آپ نہیں دے سکتے صحیح طریقے سے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ ایسا دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں ہے جو میرے بھائی اپنے اللہ کے آگے روئے نا، جو میرے بھائی پریشان نہ ہو. بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام میرے بھائی سجدوں میں روتے تھے، داڑھی بھیگ جاتی تھی. وہ جو تھا وہ کیا آدمی، اس کا نام میرے کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے بہت بڑا مقرب بندہ بنتا ہے تو اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا، اس کا گھر برباد ہو گیا، اس کا کاروبار برباد ہو گیا، گھر نہیں ہوا برباد ہو گیا. گھر الحمدللہ آج بھی میرا اپنا ہے. ہاں کاروبار میں مطلب بھائی تھوڑا جو ہمارا پارٹنر تھا اس نے ہم کو مطلب دھوکہ دے دیا تھا. اب الحمدللہ نوکری کر رہے. تو یہ تو میرے بھائی زندگی ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤ. لیکن اب یہ بریلوی دیوبندیوں کو کون سمجھائے، وہ تو بیچارے خود ہی اندھیرے میں اللہ کے رسول کے شان میں لوگ گستاخی کرتا ہے، ولیوں کے شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسا کرتا ہے. دیکھو دیکھیے ان کو چاہیے موقع. جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مطلب بھائی انڈیا میں ان کے نام سے مطلب فتنہ ہوا تو فوراً کہا کہ دیکھو یہ ولیوں کا جو مطلب گستاخ تھا، عذاب آ گیا اللہ کا. تو ان کو تو موقع چاہیے. ارے ایسی کوئی دقت نہیں ہے. یہ بریلوی بیچارے یہی زندگی بھر کرتے رہ جائیں گے اور میں ان کو میرے بھائی عوام میں بھائی میں ننگا کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں. انشاءاللہ آخری سانس تک بھائی ان کی جو میرے بھائی جو گندگی ہے مسلک کی وہ میں پبلک کے سامنے بھائی میں لاتا رہوں گا. ان کے میرے بھائی جتنے مغالطے ہیں سب کا انشاءاللہ بھائی علمی انداز میں جواب دیتا رہوں گا. اب ظاہر سی بات ہے بھائی، اب جب ان کا جو آئینہ ہے جب ہم دکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بھائی ایکشن کا ریئیکشن تو ہی گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ اگر میرے اوپر ایکشن کریں گے تو ریئیکشن ہم کریں گے ضرور، کیونکہ میرے چینل کا نام ہی ہے ایکشن کا ریئیکشن. ہم نے اسی لیے اس کو بنایا ہی ہے. بھائی ہمیں کوئی دعوت کا کام تو میرے بھائی ہم فیس ٹو فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن جو فتنے مچا رہے ہیں کہ اہل حدیث یہ ہے، اہل حدیث وہ ہے، انگریزوں کے دور کے، فلاں ہے، ڈھما ہے، الزام سوالوں پہ سوال، تو آؤ بات کرو. ہاں ان لوگوں تو سب سے بڑا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ 50 سال پہلے یہ لوگ کہاں تھا، یہ تو ابھی کا وجود ہے، ابھی آیا ہے ان لوگ. ارے بھائی 50 سال پہلے ہم نہیں تھے، آپ کا دعویٰ ہے؟ تو آپ کی جو سینکڑوں سال میرے بھائی پرانی جو حنفی میرے بھائی فقہ کی بھائی کتاب ہدایہ، اس میں اہل حدیث کا نام کہاں سے آ گیا؟ اس میں صاف صاف آیا ہے کہ بھائی وہ امام البخاری رحم اللہ اہل حدیث تھے. تو اب اگر اہل حدیث ابھی 50 سال پہلے اگر مارکیٹ میں آیا ہے نام، انگریزوں کے دور میں آیا ہے نام، تو ہدایہ میں کیسے آ گیا؟ اور بھائی گنیت الطالبین میں جو ان کے میرے بھائی غوث اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے، اس کی میرے بھائی جلد 1 صفحہ نمبر 166 پہ کہ آج کے دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اہل حدیث. تو اس میں کہاں سے اہل حدیث آ گیا؟ ہم تو کہہ رہے تمہارا دعویٰ ہے، تو اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں یہ تو 50 سال 100 سال پہلے نام آیا ہے، تو اس سے پہلے یہ نام کہاں سے آ گیا؟ اور اگر اس سے پہلے میرے بھائی موجود تھا تو ان کو ماننا پڑے گا کہ بھائی اہل حدیث بھی تھے موجود، تبھی تو نام آیا. بھائی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو حنفی ہیں، حنفی ابھی بھائی 5-10 سال پہلے آئے، تو پھر اب یہ میرے اوپر لازم بنتا ہے کہ اب ہم یہ دکھائیں گے کہ 4-5 سال پہلے حنفیت کا نام ہی نہیں تھا کہیں. لیکن نہیں ہم دکھا پائیں گے، کیونکہ حنفی کا نام میرے بھائی 100-200 سال پہلے سے اپنا استعمال ہو رہا ہے. تو ہم یہ جھوٹا دعویٰ ہم نہیں کرتے ان کی طرح. صحیح بات. اور اہل حدیث کوئی میرے بھائی فرقہ تھوڑی نہ ہے، جیسے یہ محمد علی مرزا ٹھیک وہ کہتا ہے کہ اہل حدیث مطلب بھائی فرقہ ہے. اب ان کو کیا پتا بھائی اہل حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محمد علی مرزا کو وہ پاکستان والے انجینئر، ہاں ہریانی ہے، وہ راضوی ہے. نہیں راضوی ہم نہیں کہتے ہیں، اچھا آدمی ہے، علم ہے، ٹھیک ہے، علم تو ہے لیکن بات چیزوں میں مطلب بھائی ان سے مطلب بھائی اختلاف ہے. لیکن ٹھیک ہے، دیکھیے علم کی بھائی ہم عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، کیونکہ بھائی ہم اہل حدیث ہیں. ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ مطلب بھائی وہ مطلب ہم کو کچھ الٹا سیدھا بول رہا ہے تو ان کی جو باقی علمی بات ہے مطلب اس کا انکار کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن مطلب بات ان کی مطلب صحیح ہے. لیکن بعض باتیں جیسے مطلب وہ ایک دم اپنا کہتے ہیں کہ میں سارے مکتب فکر میں اہل حدیثوں کو سب سے زیادہ مطلب جو حق ہیں اس کے مطلب جو پاس مانتا ہوں، قریب مانتا ہوں. تو میرا سوال یہ اگر اہل حدیث میرے بھائی حق کے قریب ہے تو میرے بھائی حق پر کون ہے؟ بھائی اہل حدیث حق پر ہے. اور یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام مکتب فکر میں اہل حدیث سب سے زیادہ مطلب جو حق ہے اس کے قریب ہے. تو قریب نہیں ہے، اہل حدیث حق پر ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا صاحب وہ میرے بھائی آج کل کے جو بریلوی دیوبندی قادیانی شیعہ ہیں ان میں میرے بھائی حق کے قریب ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، بہت جلد بھائی وہ اہل حدیث منہج پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ابو بھائی، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوا. اور یہ نمبر اگر آپ سیو کر لیجیے گا تو واٹس ایپ میں کانٹیکٹ رہے گا، پھر کبھی اگر کچھ ایسا مسئلہ مسائل آئے گا تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. جی کیا نام تھا آپ کا؟ نمبر سیو کر لیتے ہیں. میرا نام ہے محمد شکیل. محمد شکیل دبئی سے؟ ہاں دبئی میں ہم ابھی یہاں جاب کرتے ہیں، اسکیڈا آپریٹر ہیں یہاں پر ہم. ایک کافی نیشنل کر کے کمپنی ہے اس میں. اچھا. اور ہم رہتے ہیں وہاں جمشید پور میں. آپ نام سنے جمشید پور کا؟ سنا ہے. ہاں وہیں کے وہاں رہنے تو والے ہیں. کافی ہمارے ساتھی ہیں جماعت کے الحمدللہ. ہاں وہیں کے ہم رہنے والے ہیں، یہاں پر کام کرتے ہیں، جاب کے سلسلے میں ادھر رہتے ہیں. اور سال بھر میں 8 مہینہ 9 مہینہ میں جانا ہوتا ہے ادھر انڈیا. آپ الہ آباد کی ہی رہنے والے؟ جی ہاں ٹھیک ہے باس. تو اگر آپ سیو کر لیے گا تو مہربانی ہے، پھر ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہیے گا. کچھ نہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ گروپ میں آپ کو ایڈ کر لیں گے اپنے جماعت والے میں. ہاں اس میں تمام میرے بھائی دنیا بھر کے حدیث ایڈ ہیں. ہاں میں وہی چاہ رہا تھا بہت. کیونکہ دیکھیے حقیقت کیا ہے،
میں اہل حدیث بہت پہلے سے ہے، لیکن کیا ہے یہ روزی روٹی کا تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر، میں بہت جگہ 10 سال سے میں باہر میں گلف میں، اور میرے کو اتنا اچھا سے مطالعہ کرنے کا تجربہ نہیں ہوا، آپ جیسا کر لیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا علم دیا ہے، میں بہت نے اچھی بھی بات کچھ ہے۔ خاص محنت بھائی نہیں کی، بس جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، میرے کو تو پتا بھی نہیں رہتا ہے لیکن کہ میں نے کیا بولا ہے۔ جب میں بعد میں اپنی آڈیو مطلب سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار یہ میں نے کہاں سے کیا بول دیا، مطلب ایک عجیب ہی ہو جاتا ہے۔ مطلب نہ کبھی مطلب کسی سے بات کرنے سے پہلے نہ کبھی بھائی مطلب ہم نے آج تک بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چیز کو جانتا ہے، کبھی کسی سے بات کرنے سے پہلے کبھی میں نے مطلب کوئی نہ تو بھائی وہ مطلب وہ پریکٹس کی، اور نہ میں نے مطلب کوئی تحقیق میں کی، نہ میں نے کچھ میں مطلب تیاری کی، بس جو میں منہ میں آیا بول میں دیا۔ آپ میں آپ سے بات، میں آپ کو 2 ویڈیو ایسا دیکھا جو وہ نماز آپ ثابت کیے ہیں اور اتنا حدیث کا حوالہ دیے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، وہ سب میں نے موطا امام مطلب مالک، وہ سب رٹا کا مان لیا ہے، وہ سب میں نے آپ یاد کر اتنا لیا اچھا سے رٹا مار لیا۔ معلوم ہے آپ کو ہم کتنا پریشان رہتے تھے، کوئی ہم سے سوال کرتا تھا کہ آپ تشدد میں بیٹھ کر کے یہ ہاتھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہیں، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ابھی آپ کا حدیث دیکھ کر کے ہم اس کا منہ مار سکتے ہیں۔ رفع دین کرنے کے لیے بہت سارا آدمی بولتا ہے کہ رفع دین تم کرتے ہو یا اہل حدیث لوگ کرتا ہے، پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، پھر اس کے بعد وہ بت لے کر کے آنے لگے، منسوخ ہو گیا، ایسا ویسا۔ ابھی ہم بخاری کی وہ حدیث آپ دیکھ، پہلے بھی میرے کو معلوم ہے، لیکن کیا ہے ابھی آپ کا حوالہ دیکھ کر کے ڈائریکٹ وہاں چل جاتے ہیں، ڈائریکٹ وہاں جا کر کے سرچ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ملا کر کے کہ ہاں واقعی آپ نے جو کہا ہے بات صحیح ہے یار، میں اس کو منہ میں مار سکتا ہے بات کی، دیکھو یار حدیث ہے، تم ایسا بات کرتا ہے۔ تو یہ فائدہ آپ سے میرے کو بہت ہوا ہے، یہ بہت بات نہیں تو آپ ایکچوئل میں سے جب یہی ہمارے جاننا۔ مطلب جو ایگزام ہوتے تھے نا، یہ انٹر کے، ہائی اسکول کے، بورڈ کے ایگزام، تو میری عادت تھی کہ ایک دم مطلب جو بھی مطلب پڑھتے تھے ایک دم بھائی جیسے ایک دم مطلب وہ طوطا نہیں ہوتا، رٹو طوطا، ایک دم یاد کر ہاں ہاں لیتے تھے، ہاں دماغ میں مطلب بیٹھا لیتے تھے۔ تو الحمدللہ بس اتنی اللہ تعالیٰ نے مطلب اچھائی دی ہے کہ مطلب جو پاور ہے نا مطلب کوئی چیز کو مطلب بھائی وہ یاد کرنے کی، تو وہ بہت اچھی ہے، شارپ ہے۔ تو جتنے حوالے تھے ایک دن میں نے مطلب بھائی اکٹھا کیے، جمع کیے، اور مطلب بھائی وہ مطلب سب آتی رہتی پوچھتے ووچھتے، تو میں نے مطلب یہ 2-3 دن میں سارے حوالے مطلب بھائی یہ تکبیر تحریمہ سے لے کے ٹھیک ہے مطلب وہی سلام پھیرنے تک کے سب میں نے یاد کر لیے۔ اب یاد کرنے کے بعد جب میں بھائی وہ بائک پہ ہوتا تو واپس مطلب بھائی اس کو اپنا بھائی مطلب وہ پڑھتا جاتا، ریپیٹ کرتا جاتا، تو کرتے 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 میرے کو ایک دم یاد ہو گئے۔ کہ جب یاد ہو گئے تو میں نے مطلب جب بھائی وہ بات چیت کرنا اسٹارٹ کیا تو اس میں استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیا، تو بولتے بولتے ایک دم ہی میرے بھائی دماغ میں بیٹھ گئے۔ اب کوئی نیند میں بھی اگر پوچھتا ہے اس کو فٹاک سے بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صحیح بخاری ٹھیک ہے، حدیث نمبر 631۔ تو یہ سب یاد کر لیا کے لیے، کیونکہ مقلد کو کہیں سے بھاگنے کا راستہ نہیں دینا اپنے کو، جو مانگے ترنت آن دا اسپاٹ اس کو دلیل دینا پڑے گا۔ بھائی ڈائریکٹ بات کرنا جو ہوتا ہے نا بھائی، یہ مطلب بھائی یہ کافی ہوتا ہے ٹف۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے مطلب وہ بیان، بھائی ہم نے ایک ٹاپک چوز کیا اس کے اوپر مطلب ہم نے بیان دے دیا، تو وہ تو میرے بھائی آسان ہے۔ لیکن جب ہم لائیو بات کرتے ہیں کسی سے، اب پتہ نہیں سامنے والا کیا پوچھ لے، کہاں کیا بھاگ جائے، فوراً ہی اس کا جواب دینا ہے، تو اس لیے بڑا مطلب اس میں مطلب ماتھا پچی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ایک اور آخری بات تھا، بہت اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کچھ میرے کو نصیحت کریے کہ ہم آپ کو ایسا کیسے کر سکے، مطلب کچھ کیا اسٹڈی کریں، مطلب کدھر سے تھوڑا کر سکے کہ کسی کے سامنے کچھ بیان کر سکے، اللہ کی حقیقت بات، اللہ کے رسول کی صحیح احادیث صحیح طریقے سے پیش کر سکے، مطلب کوئی ایسا کراس کوشچن کرے تو اس کو جواب دے سکے، کچھ اتنا صلاحیت رہے۔ بھائی میں نے کوئی ایسا خاص تو مطلب بھائی تیاری کی نہیں ہے، بس یہی میرے بھائی جو قرآن تھی اس کو میں نے پڑھا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب جو اس کا وہ ترجمہ ہوتا ہے ماننے والا، میں نے اس کو پڑھا ہے، اور باقی جو میرے بھائی حدیثوں کی میرے بھائی کتاب ہمارے وہاں رکھی ہوئی ہے، مطلب بھائی جو مسجد ہے ہماری وہاں پہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے، بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، ترمذی بھی ہے، نسائی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، موطا امام مالک بھی ہے، اور حاکم بھی ہے، ابن بزار، مطلب تمام الحمدللہ میرے بھائی سب مطلب بھائی وہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو مطلب جیسے مطلب جو یہ واٹس ایپ ہے اس میں کوئی پوسٹ آئی کیا، جیسے مطلب بھائی یہ اللہ کے نبی نے مطلب بھائی فرمایا کہ اور اس کی نمازی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے،
اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 756۔ تو اب میرے بھائی خالی مطلب جو حوالہ ہے اس کو دیکھ کے مطلب بھائی نہیں، ایک بار اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، ایک بار میرے بھائی کھول لیجئے بخاری اور واقعی اس میں دیکھ لیجئے کہ حدیث ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے خالی مطلب نام ہے میرے بھائی اس کا بخاری کا اور پتہ چلا حدیث میرے بھائی اس میں ہے ہی نہیں، تو اس میں کھول کے دیکھ لیجئے، اگر وہ واقعی موجود ہے فٹاک سے اس کو میرے بھائی یاد کر لیجئے کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ بھائی صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 756، آپ جائیے کھول کے بھائی اب پڑھ لو آرام سے، تو سامنے والا بھی کہے گا ہاں یار مطلب پورا مطلب باپ کا نام بتا رہا ہے، حدیث نمبر بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا۔ اب وہ کہے گا نہیں اس میں امام کا الفاظ کہاں ہے، ٹھیک، تو اس سے پوچھئے بھائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور اس کی نماز نہیں ہوتی تو مطلب بھائی کس کی نماز نہیں ہوتی؟ بھائی جو حدیث ہے وہ تو عام ہے نا، اللہ کے نبی نے بتا دیا اور اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اگر اس میں کچھ خاص ہوتا تو اللہ کے نبی مطلب بھائی بتاتے ہیں نا اور اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے امام کے پیچھے والوں کے جو مطلب بھائی وہ نماز میں پڑھے نہ سورہ فاتحہ، لیکن نہیں، اس میں نہ امام کا الفاظ ہے نہ اس میں میرے بھائی مقتدی کا الفاظ ہے، اس میں تو ایک عام حکم ہے، چاہے عورت ہو مرد ہو امام ہو مقتدی ہو بوڑھا ہو جوان ہو کوئی بھی نماز ہو، یعنی کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب وہ کہیں نہیں ہم کو امام والا ہم کو دکھاؤ، فوراً اس کو پیش کر دیجئے کہ بھائی جامع ترمذی کی حدیث ہے حدیث نمبر 311، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک بار صبح کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں فجر کی، اور اللہ کے نبی کے اوپر جو قرآن ہوتا ہے وہ پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ اللہ کے نبی امام ہیں، نماز کون سی ہے؟ فجر کی، یعنی کہ ظہری نماز میں بھی ہمیں بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو اب کہیں گے نہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آپ لوگ تو میرے بھائی بتاؤ عمل نہیں کر رہے ہو قرآن پہ، تو میرے بھائی یہ جو آیت ہے پہلے اس پہ حنفی لوگ تو اپنا عمل ثابت کریں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یہ بات تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بہت اچھا لیکچر ہے اس میں کہ آیت ہے قرآن کا کہ جب تلاوت کیا جائے تو قرآن غور سے سنو، کچھ بھولو مت، سنو غور سے۔ تو اس کو دلیل بنا کے بولتا ہے کہ نماز میں کچھ پڑھنے کے لیے نہیں، ایسا کر کے۔ نہیں دیکھیے ایکچوئل جو معنی ہے اس کا میرے بھائی یہی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا، یہ ایک عام ایک دم میرے بھائی حکم ہے کہ اگر میرے بھائی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آواز اس کی ہم تک آ رہی ہے تو ہم کو میرے بھائی خاموشی اس کو میرے بھائی سننا ہے۔ تو مطلب یہی چیز نماز میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں، امام صاحب جب میرے بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی پڑھتے ہیں۔ لیکن اب جن مسجدوں میں میرے بھائی سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں امام، وہ فٹافٹ بات اپنی میرے بھائی سورہ فاتحہ میرے بھائی ختم کر دی دوسری سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس میں میرے بھائی یہ ایک میرے بھائی طریقہ ہے کہ امام کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، پیچھے سے فٹاک صاحب اپنے میرے بھائی ایک دم ہلکی آواز سے پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین، تو اس ٹائپ سے اس کو میرے بھائی ریپیٹ کرو، لیکن پڑھنا تو ہمیں ہے کیونکہ نبی نے کہہ دیا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو اب ہم بھی میرے بھائی کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ خیر یہ سب مسائل بڑے مطلب بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میرے پاس ایک موبائل میں ایک سافٹ ویئر ہے اسلام 360 کر کے، وہ کیسا سافٹ ویئر، ٹھیک ہے اس کے بارے میں؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو وہ ترجمہ جو ہے نا قرآن کا، اس میں مطلب بھائی
काफी सारे मतलब भाई तर्जुमे हैं, तो उसमें जो अहमदिया होता है कादियानी, हाँ हाँ हाँ, मैं उसका उनके नहीं भी हूँ, तर्जुमे चूनागढ़ी हैं, साहब का पढ़ता है। तो थोड़ा संभल के मतलब पढ़िएगा। हाँ मालूम है, मैं चूनागढ़ी साहब का पढ़ता है, और तफसीर इब्न कसीर, वो दोनों ठीक है। मेरे तो फोन में भाई तीनों के तीनों मेरे भाई जो मेन जो मतलब भाई तर्जुमे वो है, ठीक है। अगर किसी देवबंदी से बात करते हैं तो उसको अशरफ अली थानवी का बता देते हैं तर्जुमा। अगर किसी बरेलवी से बात करते हैं तो उसको जो कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना, तो कंजुल ईमान का उनको बता देते हैं तर्जुमा। और ऐसे नॉर्मली अपना पढ़ने के लिए तो भाई उसका रखे हैं एहसनुल बयान मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का, और तफसीर उसमें है गालिबन उनकी क्या नाम है, मोहम्मद यूसुफ अली साहब की। असल में भाई अरबी उर्दू बहुत मतलब कमजोर है ना, इस वजह से थोड़ा मतलब ज्यादा मुताला हो नहीं पाता है। तो जितना मतलब कोशिश करते हैं मतलब भाई वो हिंदी में इंग्लिश में उसको मतलब भाई पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ फटाफट उसको मतलब याद कर लेते हैं कि कब कौन सी बात कहाँ मतलब काम आ जाए। नहीं नहीं, आपका अप्पू भाई मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा है, और उर्दू हिंदी भी अच्छा है। ऐसा नहीं है, आपका बात करने का तरीका, समझाने का तरीका, ये एक स्पेशल क्वालिटी आपका अंदर, मैं जानता हूँ इस बात को। हाँ खैर हो सकता है, पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं। मेरे को तो खुद चलिए ही ठीक है मेरे फिर। भाई मसला मतलब भाई समझने में टाइम लग जाता है। अच्छा मेरी आदत ये कि अगर मानिए कोई मतलब भाई सवाल आया और उसका जवाब हमको मान लीजिए उस वक्त हमको नहीं पता है, तो जब तक उसका जवाब हमको मतलब भाई पता नहीं चल जाएगा तब तक मेरी उलझन मतलब एक अंदर से होती नहीं है, हाँ हाँ समझ उलझन टाइप की, कि बस किसी तरह इसका जवाब पहले हमको मतलब भाई पता चले। फिर फटाक से कम 2-4 आलमी दिन को फोन करते हैं, वही सेम सवाल मतलब उन पांचों से करते हैं, उसके बाद पांचों की बात को लेते हैं, फिर मेरे भाई समझते हैं। उसके बाद जब लोगों से बात होती है तो उसको मेरे भाई सबका मतलब जो आंसर होता है उसमें से मेरे भाई थोड़ा थोड़ा मिला जुला के आसानी से उनको मतलब बताने की अपना भाई कोशिश करते हैं। ठीक है अप्पू भाई, बहुत अच्छी बात है, आपसे मेरी बात करके बहुत खुशी हुई। हमें भी भाई बहुत ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। ठीक है भाई, दुआ करते रहिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।